टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमजान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टीवी वन से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब सहरी के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में पहले अशरे का आखिरी रोज़ा यानी 10 रमज़ान मुबारक यानी 10वें रोज़े की तरफ हम बढ़ेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे के पहले रोज़े यानी 11वें रोज़े की जानिब बढ़ेंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठ कर हमारी इस नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज इब्तिदान जिस जुमले पर, जिस मौजू पर, जिस सब्जेक्ट पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है आपस में भाईचारगी कायम की जाए। हमारे माशरे में लोग लड़ाई या दो लड़ने वालों की लड़ाई में हिस्सेदार बनकर उन्हें एक दूसरे से दूर करने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन कम लोग ऐसे होते हैं कि जो दो की लड़ाई में सुलह करने वाले का किरदार अदा करें। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि नफ़रतें बढ़ जाती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से एक ख़ानदान में जितने भी लोग मौजूद हैं, नफूस मौजूद हैं, उनमें कभी अगर किसी बात पर कोई तल्ख़ कलामी या नाराज़गी हो जाए तो ख़ानदान के ही कुछ लोग आगे बढ़कर उन्हें ये किरदार अदा करना चाहिए कि वो उन दोनों में सुलह करवाएं, भाईचारगी कायम करवाएं। लेकिन ऐसा कम मिलता है। ख़ानदान में हर कोई कहता है कि भाई इन दोनों की लड़ाई है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। बिल्कुल इसी तरह मोहल्ले में अगर दो ख़वातीन का आपस में कोई ऐसा मामला हो गया है कि दिल में रंजिश आ गई तो कोई तीसरी बहन, तीसरी ख़ातून उस मोहल्ले की ये नहीं रोल प्ले करती या अपना किरदार अदा करती कि चले भाई हम 2-3 जाने मिल के उन दोनों बहनों में सुलह करवा दें। इसी तरह से एक ऑफ़िस में अगर 10, 20, 30, 50, 100, 200 या फैक्ट्री में 1000-2000 लोग काम करते हैं तो वहाँ पर भी कभी कभी ऐसा होता है कि दो भाइयों में आपस में कोई रंजिश हो जाती है, खलिश पैदा हो जाती है, कोई गलतफहमी हो जाती है। तो करना ये चाहिए कि बाकी 2-4 भाई दोस्त ये कहें कि पहले कितनी इन दोनों में मोहब्बत थी, पता नहीं क्या हुआ है, 2-3 हफ्ते से इन दोनों की आपस में कोई टेंशन चल रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि आज शाम को चाय पर इन दोनों को बुलाते हैं और इनके आपस में सुलह करवाते हैं, भाईचारगी कायम करते हैं। ऐसा कम होता है। ऐसा ना होने पर अगर हम किसी गैर मुस्लिम में देखें या उनको ऐसा ना होने वाले मामलात में देखें तो समझ में आता है। लेकिन मुसलमानों के लिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है, हिदायत है, सरकार की सुन्नत भी है कि दो मुसलमान भाइयों में सुलह करवाया करो, भाईचारगी की फ़ज़ा कायम करो। सरकार जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अंसार और मुहाजिर में आपस में भाई भाई का रिश्ता कायम किया। इसके अलावा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान और अकाबरीन के फ़रमान और रब ताला के अहकामात के मुताबिक जो एक मरकज़ी ख़याल बनता है वो ये बनता है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो आपस में भाई भाई हैं। जो फ़लस्तीन में रहते हैं वो पाकिस्तान वालों के भाई हैं, जो कश्मीर में रहते हैं वो पाकिस्तान वालों के भाई हैं, जो अमेरिका, फ़्रांस, जर्मनी, दुनिया के किसी मुल्क, सऊदी अरब, कतर, दुबई, जहाँ भी मुसलमान रहते हैं वो पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ भाई हैं। इस तरह आपस में भी सब भाई भाई हैं। तो जब ऐसी हिदायत है, ऐसा रवैया हमारे मज़हब में है, ऐसा ख़ूबसूरत सिस्टम हमारे मज़हब में है, तो फिर हम अपने अतराफ़ में जब भी देखें कि कोई दो भाई, दो ग्रोह, दो ख़ानदान में अगर कोई झगड़ा हो गया, कोई दिल में रंजिश आ गई, तो चाहिए ये कि हम अपना किरदार अदा करें आगे बढ़कर और उन दोनों भाइयों में सुलह करवाएं। बाज़ औक़ात ये लड़ाई और नफ़रत इतनी बढ़ जाती है कि वो कहता है कि मैं जहाँ जहाँ ये होगा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, जिस जिस दावत में वो जाएगा मैं नहीं जाऊँगा, या तो मुझे बुलाओ या उसको बुलाओ। बिल्कुल इसी तरह से ये जिस स्टेज पे होगा मैं उस स्टेज पे नहीं आऊँगा, ये जिस जगह बैठा होगा मैं बराबर में नहीं बैठूँगा, ये जिस कमरे में होगा मैं उस कमरे में नहीं बैठूँगा, ये जिस तकरीब में होगा मैं उस तकरीब में नहीं आऊँगा। और ये कभी कभी ऐसा होता है कि मेज़बान के लिए इम्तिहान हो जाता है कि भाई मैं इसको बुलाऊँ या इसको बुलाऊँ।
تو یہ اس حد تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نفرت پیدا کر دے کہ میں اس سے نہیں ملوں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، جہاں وہ ہوگا وہاں میں نہیں آؤں گا، جس تقریب میں وہ ہوگا میں نہیں ہوں گا، جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے تو میں نے مسجد تبدیل کر دی، جس اسکول میں اس کے بچے پڑھتے ہیں تو میں اپنے بچوں کو دوسری اسکول میں پڑھانا شروع کر دوں گا، جس کالج میں اس کے بچے یا بچیاں پڑھتی ہیں میرے بچے بچیاں اس کالج میں نہیں پڑھیں گے۔ پھر یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے عورتوں میں آتا ہے، پھر ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ خبردار ایسی گیدرنگ میں نہیں بیٹھنا جس میں اس کی بیوی ہو یا اس کی بہن ہو یا اس کی ماں ہو۔ تو بجائے اس کے کہ یہ نفرت بڑھے، اس کو شروع میں ہی ختم کر دیا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دو فریق جو ہیں اس میں سے ایک فریق کو رب تعالیٰ نے اگر عقل عطا کی ہے تو وہ آگے بڑھ کر سامنے والے کو کہے اچھا بھائی ایک معاملہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، اس کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ ایسی روایات، ایسی سوچ، ایسا رویہ ہمارے ہاں نہیں ہے، اور ایسا رویہ نہ ہونے کی وجہ سے بھائی چارگی کی فضا قائم نہیں ہو پا رہی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے اطراف میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کجی بڑھتی جا رہی ہے، فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، نفرت بڑھتی جا رہی ہے، اور کیوں نہ ہم بھائی چارگی کی طرف بڑھیں، اپنے گرد و پیش دیکھیں کہ کن کن بھائیوں میں، بہنوں میں آپس میں کوئی رنجش ہے، تو ہم جو ہے وہ اس رنجش کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں، بھائی چارگی کا ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج ماہ رمضان المبارک میں اس اسٹیج سے ہم آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، خود بھی اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرمائے، آپ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ریئلائز کریں، ہم خود بھی اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو بھی یہ ترغیب کریں کہ رمضان میں چونکہ طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، روزے، تراویح اور قرآن پاک کی تلاوت اور نفلی عبادات کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، تو ایسے میں دل نرم ہوتا ہے، تو اس نرم دلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ ہم معاشرے میں بھائی چارگی کی فضا کو قائم کریں۔ چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی جانب۔ کلام عشق میں آج مفتی اسحاق مدنی صاحب قرآن پاک کا ایک موضوع ہے شکر، اس سے متعلق آیت، ترجمہ، تفسیر بیان کریں گے۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا میں آج سوال ہے تعلیم کا حصول کتنا ضروری ہے؟ تعلیم کا حصول کتنا ضروری ہے؟ عالم ٹائم میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہوگا۔ مزیدار سحری میں آج بینگن سے متعلق ایک خوبصورت ریسیپی ہے جو ہمارے شیف معراج آپ کے سامنے بنائیں گے۔ اللہ کے ولی میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوگا۔ کام کی بات میں ہم بہت ہی اہم بات کریں گے کہ الزام لگانے کی عادت چھوڑ دینی چاہیے۔ ورفانہ لکا ذکرک میں ہوں گی نعتیں، بہار شریعت میں احکام تجارت، اور روحانی گلدستہ مفتی غلام دستگیر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ اسماء المصطفیٰ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک اسم مبارک آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کی۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست، وسیف سے براہ راست، اور کچھ دیر کے بعد نیوز 1 سے بھی براہ راست، اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان کی یہ روح پرور نشریات سحری کے بابرکت لمحات میں اب ہونے جا رہا ہے اس کا باقاعدہ آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما۔ شکر آج کا موضوع ہے، اور اس سے متعلق قرآن پاک کی آیت۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ اور تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے، تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تو رب نے یہ اعلان کیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذاب لشدید، تو بے شک میرا عذاب، میری پکڑ انتہائی شدید ہے۔ اللہ۔ یہ آیت مبارکہ سورہ ابراہیم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جو نعمتیں اللہ نے ان پر نازل فرمائی تھیں
ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ نے ان سے تقاضا کیا تھا کہ جب نعمتیں تمہیں دی ہیں تو اس کے مقابلے میں شکر کرو، نعمتیں ملنے کے بعد اس کو اپنا کارنامہ تصور نہ کرو اور نافرمانی نہ کرو۔ شکر کی تعریف علماء نے بیان فرمائی ہے کہ شکر کہا جاتا ہے کہ نعمت کا احساس ہونا اور منعم حقیقی یعنی نعمت دینے والے کی تعظیم کے ساتھ اس نعمت کا شکر ادا کرنا، یعنی نعمت کا احساس بھی دل میں ہو اور اس کے بعد تعظیم کا بھی سلسلہ دل کے اندر موجود ہو کہ ہم یوں کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں علم کی نعمت عطا فرمائی، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان کیا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ اپنا کارنامہ تصور نہ کرے کہ یہ میری طرف سے ہوا ہے، میں نے اتنی محنت کی تو یوں ہو گیا، کیونکہ شکر کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ کے رکھو۔ جس طریقے سے ہم حفاظت کرتے ہیں اپنے گھر کی، دروازہ بند کر دیتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں، رسی سے باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ کھلنے کے بعد ہم سے دور نہ ہو جائیں، بھاگ نہ جائیں یہاں سے۔ ہم ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں، گاڑی کو لاک کر کے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر جگہ کی حفاظت کے لیے ہمارے مخصوص انداز ہوتے ہیں۔ تو نعمتوں کی حفاظت کب ہوگی؟ جب شکر ہے، یعنی شکر ایک تالا ہے، شکر ایک رسی ہے، شکر ایک پیمانہ ہے جس سے نعمتوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ دوسری بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم اس نعمت کا ذکر لوگوں کے سامنے کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کو کہا جاتا ہے تحدیث نعمت، یعنی تکبر کے طور پہ نہیں کہ میں یوں ہوں میں وہ، یہ تو تکبر آ جائے گا پھر۔ لیکن ہاں یہ اللہ کا انعام ہے، اس سے مجھ پر یہ مہربانی کی ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مہربانی کی، مجھے علم دیا، مجھے اللہ نے حسن و جمال دیا، مجھے اللہ نے اچھا گھر دیا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ عقل مند ہیں، کتنے ہیں جو ہم سے زیادہ جینیس لوگ موجود ہیں، لیکن وہ بعض اوقات ہمیں نیچے نظر آتے ہیں اور ایک کم پڑھا لکھا بھی اوپر آ جاتا ہے۔ بعض اوقات بہت عقل مند سمجھدار جو ہے وہ غلطیاں کر جاتا ہے اور کم پڑھا لکھا یا جو زیادہ ہم جس کو بیوقوف کہتے ہیں وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ نعمت کا احساس ہونا کہ واقعی یہ نعمت اللہ کی طرف سے، اور پھر اس احساس نعمت کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ دونوں چیزیں لازم و ضروری ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار کرو، اور دوسرا فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ ہے بنیادی بات کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ موجود ہے، اس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، ہمیں سلام بھی کیا، ہمیں کوئی چیز دے دی، تو ہمارے یہاں ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے لے لی، ٹھیک ہے ختم ہو گیا۔ شریعت مطالعہ نے کہا کہ آپ شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا فرمایا؟ جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جزاک اللہ آج ہمارے پاس سے چلا گیا، تھینک یو آ گیا، چلو بھائی ٹھیک ہے یہ بھی چل جائے گا، لیکن بعض اوقات تو شکریہ کا لفظ چلا گیا ہمارے یہاں سے، یعنی ہم نے شکریہ ادا کرنا، جزاک اللہ کہنا اور سامنے والے کو یہ کہ بھی واقعی اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ جب بندہ یہاں بندوں سے جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ بندوں کا شکریہ ادا کرتا رہے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نعمتیں کی ہیں کہ آج چند لوگ اگر میری عزت کر رہے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، میرا کہنا مانتے ہیں، میری بات کو سن لیتے ہیں، مجھ سے اچھا بولنے والے موجود ہیں، مجھ سے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس کو اپنا کارنامہ تصور نہ کرے بندہ، اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے انعام تصور کرے۔ تیسری بات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی۔ کہا کہ اے معاذ جب تم نماز پڑھو تو نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا الہ العالمین تیرے ذکر میں، تیرے شکر میں اور اچھی عبادت میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ آخری بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو اہم ترین وہ یہ ہے، فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا اظہار تمہارے جسم پہ ہونا چاہیے۔ یعنی جب اللہ نے نعمت دی ہے، اچھا لباس پہن سکتے ہیں تو تکبر نہ اس کے اندر، لیکن اچھا لباس بندہ پہنے، یوں نہ ہو کہ فقیر و شکل بنائے گھوم رہا ہو، کیونکہ نعمت کا اظہار جسم پہ ہونا چاہیے۔ حضور کے بعد ایک شخص آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے بوسیدہ ہے، تو حضور نے فرمایا اس کے بعد کچھ نہیں ہے جن سے اپنے بالوں کو درست کرے، اپنے لباس درست کرے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی نعمت کے اظہار تمہارے جسم پہ ہونا چاہیے۔ امام اعظم کے بعد ایک شخص آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے اور کپڑے بوسیدہ، امام اعظم اٹھے اور جب سب لوگ چلے گئے تو کہا کہ اے بندے میری جائے نماز کے نیچے اتنی اتنی اشرفیاں رکھیے، لے کے چلا جا زکوٰۃ کی رقم۔ اس نے کہا میں تو خود صاحب حیثیت ہوں۔ تو فرمایا شکل تو تمہاری نہیں بتا رہی، چہرہ تو تمہارا نہیں بتا رہا، یعنی فقیروں مسکینوں جیسی شکل بنانا یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں زبان سے بندہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہ شکر ادا کرے، اور جو اللہ کی نعمت ہے اس کا اپنے جسم پر اس کے اظہار ہونا چاہیے۔ اور نقطہ یہ ہے کہ اپنا کمال تصور نہ کرے، اللہ کا انعام تصور کرے۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان
इश्क रमजान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ, और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब कि जिसमें हम आपके सामने रखते हैं एक फ़िक्रा, एक जुमला, एक सवाल, और उस पर हम और आप मिलकर गुफ्तगू करते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। सवाल होता है और सेगमेंट का नाम है सवाल हमारा जवाब आपका। सवाल यह है, तालीम का हुसूल कितना ज़रूरी है। बहुत अहम सवाल है, और हमने तो अपनी ज़िंदगी में देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत तरक्की की, फ़ाइनेंशियली बहुत तरक्की की, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत इज़्ज़त दी, बहुत पैसा दिया, बहुत माल दिया, और तालीम में वो ज़ीरो थे। अब बाज़ लोग इसको बुनियाद बना कर कहते हैं, अरे भाई PhD करने का क्या फ़ायदा, और पायलट बनने का क्या फ़ायदा, डॉक्टर बनने का क्या फ़ायदा, इंजीनियर बनने का क्या फ़ायदा, और कोई और तालीम हासिल करें, 20-20 साल पढ़ते रहें, सर्जन बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, फ़ायदा तो कोई नहीं है। देखो इसको देखो, मैट्रिक फ़ेल था, आज अरबपति है। मिसाल देते हैं, तो हैं ऐसी मिसाल या ऐसी मिसालें, लेकिन अगर आप तालीम हासिल कर लें और फिर फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर आपकी एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ होती है। फिर उसका असर सिर्फ आपकी ज़ात तक नहीं है, फिर आपके बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है, उनकी तरबियत पे असर पड़ता है, उनके कैरियर पे असर पड़ता है। दूसरी बात ये कि जिन लोगों की हम मिसालें देते हैं कि इसको अल्लाह ने बहुत मजबूत किया फाइनेंशियली, या बहुत ही मालदार है ये बंदा, या अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन तालीम उसने हासिल नहीं की, इसके बावजूद भी इसने तरक्की की, ऐसी मिसालें उन लोगों के लिए जिनके ख़ानदान में पीछे से मालदारी आ रही है, यानी फैक्ट्री ऑनर्स रहे, बाप दादा मिल ऑनर्स रहे, कोई बड़ा बिज़नेस था उनका, तो फिर उसके बाद जब बच्चा जो है ना वो पनपना शुरू हुआ, वो शॉप पे गया, ऑफिस में बैठा, फैक्ट्री पे बैठा, चीज़ों को समझा, तो बहुत ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की, मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, लेकिन तरक्की बहुत ज़्यादा की, क्योंकि पीछे से बैक बहुत मजबूत थी। मैं जो बात कर रहा हूँ, या हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं कि तालीम का हुसूल कितना ज़रूरी है, ये हम बात कर रहे हैं हर ख़ास व आम के लिए। देखें, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं उसमें मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, मीडिया, ये जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं, इंटरनेट के ज़रिए जो चीज़ें, जो मालूमात हम तक पहुंच रही हैं, जो दुनिया में करोड़ों चीज़ें नेट पे मौजूद हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने और इनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने, उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करने, और शामिल करने के बाद उसको अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने तालीम हासिल की हुई हो। इसलिए कहा जाता है कि जब एक वक्त तो ऐसा था कि जब बड़े आपस में बैठते थे तो पता चल जाता था 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 ख़वातीन बैठी हैं, या कहीं 10 मर्द बैठे हैं। जब दोस्त बैठे हैं तो गुफ्तगू से पता चल जाता था कि इसमें से किसने एजुकेशन ली हुई है, तालीम हासिल की हुई है, कौन एजुकेटेड है। लेकिन अब ये हो गया कि जब छोटे बच्चे किसी दावत में एक साथ मिलते हैं, ख़ानदान में कोई दावत है, और मेरा भी बच्चा है, आपकी बच्ची है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, और सारे छोटे छोटे बच्चे 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल तक के बैठे हैं आपस में, तो उनकी गुफ्तगू से भी पता चल जाता है कि इसमें से कौन है जो एजुकेशन ले रहा है या ले रही है सीरियसली, इनमें से किसका बच्चा या बच्ची ज़्यादा दुनियावी एतबार से, तालीम के एतबार से होशियार है, तेज़ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि तालीम का हुसूल ज़रूरी है। अच्छा, हमारे यहाँ एक और मसला ये है कि तालीम अगर हासिल करना भी चाहें तो इंस्टीट्यूशंस नहीं है इतने। अब कुछ अगर बेहतरी आई भी है तो वो आई है ऊपर की सतह पे, यानी कंप्यूटराइज्ड या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कोई बहुत आला मकाम हासिल करना चाहता है, उनके लिए है कोई ना कोई चीज़, वकालत में करना चाहता है तो उनके लिए है चीज़, मास कम्युनिकेशन में करना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस में करना चाहता है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसी हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं है कि जैसे ही बच्चा पढ़ाई की तरफ आने के लिए ख़ुद को तैयार कर ले 3-4 साल बाद, कि 3-4 साल की उम्र में, तो सरकारी तौर पर ऐसी स्कूल से तालीमी इदारे नहीं है जो यहीं से इसे तालीमी याफ्ता बनाने के लिए तैयारी शुरू करें। उन्हें फिर प्राइवेट में जाना पड़ता है। जो नहीं पढ़ सकते, जो गरीब तबके हैं या गरीब इलाके हैं, गरीब शहर हैं, छोटे शहर हैं, इंटीरियर के इलाके हैं, वहाँ के बच्चे फिर सरकारी स्कूलों में जाते हैं। वहाँ तो स्कूल
की इमारत तो है लेकिन उसमें गधे बंधे हुए हैं, स्कूल की इमारत तो है उसमें बकरे और गायें बंधे हुए हैं, स्कूल की इमारतें तो हैं उसमें शादी या शादी की तकारीब हो रही हैं, स्कूल की इमारतें तो हैं लेकिन उस वहाँ अगर हम राउंड लगाएं तो भूत बंगला लगता है, तो वहाँ की तनख्वाहें भी जा रही हैं और वहाँ की मेंटेनेंस का खर्चा भी जा रहा है, वो सारा आपस में बट जाता है, लेकिन तालीम नहीं है। आज इस प्लेटफॉर्म से हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे आपका फैमिली बैकग्राउंड माली एतबार से कितना ही मजबूत क्यों ना हो, आपने तालीम ज़रूर हासिल करनी। और बच्चों के लिए मैं वालिदैन से कहूँगा कुछ भी करें, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यह है कि बच्चों के लिए तालीम के लिए आप कोई ना कोई हिसाब किताब अपना रखें बजट में। आपकी आमदनी कम है फिर भी आपने पढ़ाना है। और हुकूमत से ये कहूँगा, हुकूमतों से ये कहूँगा, गवर्नमेंट से ये कहूँगा, सरकार से ये कहूँगा कि अज़राए करम बुनियादी तालीम मैट्रिक तक के लिए हर इलाके हर शहर में सरकारी स्कूल हों और उनका भी एक क्लास हो, ताकि बच्चे जो नहीं पढ़ सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, वो कम से कम बुनियादी तौर पर तालीम याफ्ता हों। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यकीनन आपको इसकी वजह से, इस जगह की वजह से, इस लुक की वजह से ये पता चल गया होगा कि हम जा रहे हैं उस सेगमेंट की जानिब कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका में से किसी एक इसमें मुबारक के बारे में मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब हमें तफसील बताते हैं। सेगमेंट का नाम है अस्माउल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मदनी आका सोहणे आका प्यारे प्यारे आका आका। शाहिदुन या शाहिद, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक है। इसके बारे में मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब बताएंगे। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए सिफ़ाती में से एक इसमें मुबारक है शाहिदुन। ये वो इसमें मुबारक है जिसका ज़िक्र कुरान में भी आया और अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको मबऊस फरमाया, शाहिदन, गवाह बनाकर, हाजिर बनाकर। चूँकि गवाह वही होता है जो हाजिर हो, तो इसीलिए तराजिम कुरान में जहाँ पर लफ्ज़ शाहिद का तर्जमा किया जाता है तो बाज़ लोग इसका तर्जमा यानी बाज़ मुतरजिमीन इसका तर्जमा गवाह के तौर पर करते हैं और बाज़ मुतरजिमीन इसका तर्जमा हाजिर के तौर पर करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हाजिर बनाकर मबऊस फरमाया। अब ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त करीमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले इस्लाम के अक़ीदे के मुताबिक हाजिर व नाजिर हैं। इस पर यही आयत दलील भी है कि अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर या गवाह बनाकर मबऊस फरमाया। अब हमारे माशरे में इस मौजू को ज़ेर बहस भी लाया जाता है कि जी एक तबका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर मानता है और एक तबका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर नहीं मानता। अगर इस बात को थोड़ा सा आदिलाना मिजाज से देखा जाए, दिक्कत नज़री से देखा जाए, तो ये वजह इख्तिलाफ़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर मानने का माना क्या है, इसे मुतय्यन करना ज़रूरी है कि जो हाजिर व नाजिर मानता है वो किस तौर पर मानता है। मिसाल के तौर पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जा रही है या नबी करीम की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ा जा रहा है और ये अक़ीदा है कि मेरे आका सुनते हैं, तो क्या जिस मजलिस में आप नात पढ़ रहे हैं उस मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हैं? ये सवाल है। और इस तरह की मजलिसें तो एक वक्त में लाखों मकामात पर हो रही हैं, तो क्या लाखों मकामात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हैं? तो इसका जवाब ये है कि अक़ीदा ये नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह पर हाजिर व नाजिर हैं, हर जगह पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर महफिल कर रहे हैं तो नबी करीम यहाँ पर भी मौजूद हैं, ये अक़ीदा नहीं है। बल्कि अक़ीदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये इख्तियार अता फरमाया है कि आप जहाँ पर चाहें वहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं।
صحیح. تو جب یہ اختیار دیا ہے تو یہ عقیدہ ہی نہ ہوا کہ وہاں پر اس وقت موجود ہیں. یہ سوال کرنا بیجا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے. اچھا یہ اختیار کس طور پر ہے؟ یہ اختیار بھی جسم حقیقی کے ساتھ نہیں بلکہ جسم مثالی کے ساتھ ہے. آپ چاہیں تو جسم حقیقی کے ساتھ بھی تشریف لائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں جسم حقیقی کے ساتھ آرام فرما ہیں. اب علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے لکھا، اور بہت بڑے بزرگ ہیں، اس اختلاف سے پہلے کے بزرگ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں 70,000 مقامات پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک وقت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 مقامات پر تشریف فرما ہوں گے، وہ جسم مثالی کے ساتھ ہوں گے، جسم حقیقی کے ساتھ آپ ایک مقام پر موجود ہوں گے. پھر یہاں پر ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ظاہری ہو گیا، تو حاضر و ناظر کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اسے عقیدہ حیات النبی کہا جاتا ہے، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک آن کے لیے موت کا مزہ آپ نے چکھا جو بشری تقاضا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے آپ کو ویسی ہی زندگی عطا فرما دی جیسی زندگی پہلے آپ کے پاس تھی. اور پھر اس کے اندر یہ بات بھی بطور دلیل ذکر کی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس بات کو زیر بحث لاتے ہیں وہ شہداء کی زندگی کا تو انکار نہیں کرتے نا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. تو جب وہ شہداء کی زندگی کا انکار نہیں کرتے، اور یہ اتفاقی بات ہے کہ جی شہید زندہ ہے، حالانکہ اسے دفنا دیا گیا، سپرد خاک کر دیا گیا، تو جس کا درجہ شہید سے بہت بلند ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نیچے والے درجے کے لیے ایک چیز مانیں اور جن کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے ان کے لیے انکار کریں؟ یہ خلاف عقل بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام کمالات دیے گئے ہیں، وہ تمام اوصاف دیے گئے ہیں، وہ تمام محاسن دیے گئے ہیں جو دیگر افراد کو عطا کیے گئے، اور آپ کو جامع الکمالات اور جامع المعجزات بنا کر مبعوث کیا گیا. تو جب شہید زندہ ہے تو نبی کا زندہ ہونا یہ زیر بحث کیسے آ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک میں حیات ہیں اپنے، اور اس پر احادیث موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، کیونکہ تمہارا درود، مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، حیث کنتم، تم جہاں کہیں ہو. اب یہاں پر حیث کنتم جو فرمایا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ کسی بھی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک میں اس درود کو سماعت فرماتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک میں حیات ہیں. اور اتنے سارے لوگ بھی درود پاک پوری دنیا سے پڑھیں تو بھی کوئی ایسی بات نہیں لکھی کہ بھئی لائن میں لگا ہوا ہے. بالکل ایک ساتھ بھی دیکھیں آج تو چونکہ جدت کا زمانہ ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں تو آج کے دور میں گوگل اور دیگر ٹیکنالوجی نے حل کر دی ہیں. واٹس ایپ ہے جیسے، جی ہاں، مثال سارے کے طور پر میسج ایک ساتھ ہی آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ ایک لفظ لکھتے ہیں علم گوگل پہ اور آپ اسے انٹر کرتے ہیں تو سیکنڈز کے اندر آپ کے سامنے ہزاروں رزلٹ آ جاتے ہیں. جب ایک دنیاوی ایجاد کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ آپ سیکنڈ کے اندر وہ سارا مواد پا لیتے ہیں، تو طاقت نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی جو لوگ اس بات کو عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ جی دنیا میں کروڑوں لوگ جو ہے وہ بیک وقت درود پاک پڑھ رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے؟ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، بیک وقت کروڑوں لوگ مجھے بھی تو دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی تو دیکھ رہے ہیں. یہ کس ایجاد کے ذریعے؟ ایک انسان کی ایجاد کے ذریعے. تو جب ایک انسان کی ایجاد کا طاقت کا عالم یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں کروڑوں مقامات پر ہم موجود، آواز آ رہی ہے، تو طاقت نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے وہ اختیارات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے. اس میں آخری بات یہ ہے کہ جی حاضر و ناظر کا لفظ اگرچہ ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، کیونکہ حاضر اور ناظر کے لیے جسم درکار ہوتا ہے. چونکہ حاضر جب کہا جائے گا تو جسم کے ساتھ حاضر، اور ناظر جب کہا جائے گا تو آنکھ کے ذریعے دیکھنے کا معنی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. تو بعض لوگ اسے یوں ذکر کرتے ہیں جی حاضر و ناظر تو اللہ تعالیٰ ہے، آپ نبی کو کیسے کہہ سکتے ہیں حاضر و ناظر؟ عوام کے اندر یہ بات ہوتی ہے. تو ہم تو محتاط انداز میں لفظ حاضر و ناظر اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے. لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو جواب بڑا واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا یہ کسی کے عطا کرنے سے نہیں ہے.
صحیح، بلکہ ذاتن ہے، اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شاہدن کے تحت حاضر و ناظر مانا جا رہا ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ واہ واہ، تو ذاتی اور عطائی کا ایک بہت بڑا فرق آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالذات حاضر و ناظر نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی عطا سے حاضر و ناظر ہیں۔ پھر قرآن ہی میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ساری امتوں کو لائیں گے اور وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ واہ واہ، تو جب نبی کریم گواہ بن کر آئیں گے تو گواہ وہی بن کر آتا ہے جو چیزوں کو جانتا ہے، تبھی تو گواہی دے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ قیامت کے دن سب کے اعمال پر گواہ بن کر آئیں گے، تو آپ ان کے اعمال کو جانتے ہیں، اور یہ اختیار اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناکا، بے شک ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، شاہدن، گواہ بنا کر، یا مانا کر لیں حاضر بنا کر، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی مفتی شاہد مدنی صاحب نے۔ اب چلتے ہیں بریک کی جانب۔ بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو علماء کرام ساتھ ہوں گے، مفتی اسحاق مدنی صاحب ہوں گے، مفتی شاہد صاحب ہوں گے، مفتی غلام دستگیر صاحب ہوں گے، علامہ مدنی رضا صاحب ہوں گے، مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان، عشق رمضان۔ خوش آمدید، سحری کے بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں خاص موضوع ہوتا ہے اور علماء کرام سے گفتگو ہوتی ہے۔ آج چونکہ 10 رمضان مبارک ہے، عشرۂ رحمت کا آخری روزہ ہے، 10ویں سحری ہم کریں گے، تو آج کا دن مخصوص ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسبت سے، ان کے نام سے۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے عالم ٹائم۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما۔ علامہ مدنی رضا صاحب ذرا بتائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں قرآن پاک میں کیا احکامات بیان ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جن کا بھی انتخاب فرمایا وہ کائنات میں تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں، اور ان کا انتخاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرمایا وہ بھی بڑا چن کر فرمایا۔ اگر ہم امہات المؤمنین کو دیکھیں تو تمام امہات المؤمنین کی سیرت و کردار ہمیں اس وقت کے اندر سب سے زیادہ بلند و بالا نظر آئے گی، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا کردار آج کی ادوار کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، مرتبہ بھی، مرتبہ و مقام بھی۔ اور اسی طریقے سے میں ایک اور چیز پر ذکر کروں گا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے ہم تعلق قائم کرتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں، تو وہ ان کے لیے شرف ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن امہات المؤمنین کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق جب قائم ہوا تو ان کے لیے امہات المؤمنین کو یہ شرف حاصل ہوا، اور وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں آئیں، تو آپ ان تمام خواتین کا کردار اور ان تمام خواتین کا مرتبہ دیگر تمام خواتین کے مقابلے میں بلند ہو گیا، کیونکہ ان کا تعلق، ان کی نسبت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوئی۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، کہ اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اور یہ مقام کی مرتبہ اور بلندی کیا ہے؟ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہے، اور پھر آگے فرمایا کہ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور پھر نیک عمل بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم اسے 2 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی ایک عام عورت کوئی نکاح کرے گی، کوئی عمل کرے گی، کوئی اچھا کام کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 اجر عطا فرمائے گا، لیکن ازواج مطہرات میں سے کوئی عمل کرے تو ان کا مقام و مرتبہ ڈبل ہو جائے گا۔ یہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق کی ایک وجہ، اور انہی ازواج مطہرات میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حاضر ہیں، شامل ہیں، جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام
سے بڑی خاص نسبت حاصل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بعض اوقات ہمارے سامنے اتنی تعریف کرتے تھے کہ ہمیں بھی غیرت آتی تھی، اور ہم بھی یہ کہتی تھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بی بی خدیجہ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جب تمام لوگ میری مخالفت میں کھڑے تھے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا اور اپنا مال خرچ کیا، اور یہ اس وقت مال خرچ کیا کہ جب لوگ مجھے کچھ دینے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص محبت تھی۔ اور اس محبت کا ایک اور میں آخر میں یہ ذکر کروں کہ اتنی محبت تھی کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کی سہیلیوں کو بھی بعض اوقات جو ہے وہ تحائف بھیجتے تھے، کیونکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ان کو تحائف بھیجا کرتی تھی۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کی محبت کا انداز۔ بہت خوب۔ اچھا مفتی شاہد صاحب ذرا بتائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی خدیجہ سے جو نکاح ہوا اس کا پس منظر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کا یوم وصال ہے، اور نبی کریم سے جو آپ کا پیار، محبت اور تعلق تھا وہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی نبی کریم اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بلکہ کئی بار ایسا ہوتا کہ آپ اکثر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اوصاف بیان فرماتے کہ وہ ایسی تھیں، ایسی تھیں، ایسی تھی، تو دیگر امہات المؤمنین ان پر رشک کیا کرتی تھی۔ اور ایک بار تو یوں بھی ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کا اتنا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ عمر رسیدہ تھیں، بیوہ تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، ان جیسی زوجہ مجھے نہ ملی۔ انہوں نے مجھے اس وقت مانا جب سب نے میرا انکار کیا، انہوں نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب میرا ساتھ کوئی نہیں دے رہا تھا، تو جس طرح انہوں نے میرے لیے قربانیاں دیں کسی نے نہیں دی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہے، یہ ایک تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ ایک بار ازدواجی رشتے کے حوالے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم کا جو تعلق تھا اسے پڑھیں۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قربانی کسے کہا جاتا ہے، اور انتقال کے بعد بھی رفیقہ حیات کو کیسے یاد رکھا جاتا ہے، اور ان کے اوصاف کتنا اثر ڈالتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت عاقلہ تھیں، فاہمہ تھیں، مالدار تھیں، اور عربوں میں آپ کو بہت ہی ایک مقام حاصل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابتدائی زمانہ تھا، یعنی آپ کی عمر مبارک تقریباً 25 برس تھی، نوجوانی کا عالم تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق، امین مشہور تھے، اور آپ کے اوصاف مکہ المکرمہ میں عام ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنی ذہانت سے اس بات کو جان لیا کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی شان عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے ایک موقع پر تو یوں ہوا کہ اپنا تجارتی سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا، اور اپنا جو غلام تھا اسے اس بات پر مقرر کر دیا کہ وہ آپ کے جو معمولات ہیں انہیں دیکھے اور پھر آ کر مجھے بتائے۔ بہرحال وہ سارے سلسلے ہوئے، اور آپ کے دل میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد نکاح کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلی بار جو عقد نکاح ہے اپنی سہیلیوں کے ذریعے، اور ایک روایت کے مطابق اپنی بہن کے ذریعے، وہ عقد نکاح کا پیغام حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم کو بھیجا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ رشتہ نکاح میں اگر بچی اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے تو ہمارے معاشرے میں اسے برا سمجھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ اب جب نبی کریم قبول فرما رہے ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک ہے 40 برس، ایک روایت کے مطابق جو مستند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 25 برس، تو کتنا فرق آیا؟ 15 برس کا فرق آیا، نمبر 1۔ اور جس معاشرے میں یہ نکاح ہو رہا ہے شبیر بھائی، وہاں پر بیوہ سے نکاح کو عیب سمجھا جاتا تھا، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے، اور آپ ایک بار نہیں 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، اور دونوں ازواج سے آپ کی اولاد بھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو عقد نکاح فرمایا وہ اپنے سے عمر میں 15 برس بڑی
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو 2 بار بیوہ ہو چکی ہیں اور دونوں ازواج سے ان کی اولاد بھی ہے، ان سے نکاح فرما کر اس عرب کے معاشرے میں اس جاہلانہ فکر کا قلع قمع فرمایا کہ بیوہ ہونا فی ذاتی ہی کوئی عیب نہیں ہے۔ اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عقد نکاح ہوا تو سب لوگ ابو طالب کے یہاں جمع ہوئے، پھر وہ جمع ہو کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر پر آئے، پھر خطبہ پڑھا گیا، اور اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آ کر آپ نے رفیقہ حیات کا شرف پایا اور ایسی بے مثل و بے مثال زوجہ بنی کہ روئے زمین پر اس کی جو عقد نکاح کی مثال ہے اور رشتہ ازدواج کی مثال ہے، اس سے بڑی کوئی اور مثال ملتی ہی نہیں۔ زبردست ہو گیا جی۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات سحری کے بابرکت لمحات میں، ٹی وی 1 سے براہ راست، وسیب سے براہ راست اور گاہے بگاہے نیوز 1 سے براہ راست۔ اور جس جگہ پر ہم موجود ہیں آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ وہ سیگمنٹ آ رہا ہے جس میں ہمارے شیف معراج روزانہ ایک ریسیپی ہمیں بناتے ہیں، پکاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری۔ نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، دہی والے بیگن یا بینگن بنائیں گے شیف معراج۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ کدھر ہے بھائی بینگن؟ ذرا کھائیے۔ بیگن یہ ہم نے کاٹ کے نمک کے پانی میں ڈبو دیے ہیں۔ نمک والے پانی میں؟ نمک والے پانی۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تاکہ اس میں ٹیسٹ آ جائے، فلیور آ جائے، کیونکہ اس میں جو ہے ہم نے کوئی خاص اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے، صرف فرائی کرنا ہے اور اس کی لیئر لگانی ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو نمک کے پانی میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیں۔ ویسے اس کا وزن نہیں ہوتا اتنا؟ نہیں ہے نا، یہ دیکھیں اتنا ہلکا ہوتا ہے، اتنا ہلکا ہوتا ہے۔ تو یہ اب اس کو ہم فرائی کریں گے اور اس کے بعد اس کا مسالہ بنائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، مفتی غلام دستگیر صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ مفتی صاحب ذرا بتائیے نزول وحی کی کیفیات اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کرنا، یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ آج وہ رات ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ محترمہ سیدہ پاک جن کو کہا گیا، جن کا لقب کبریٰ ہے، جن کا لقب سیدہ ہے، جن کا لقب طاہرہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے خود فضائل بیان فرمائے، یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سب سے محبوبہ زوجہ ہیں، لیکن آپ خود فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کثرت سے سیدہ کا ذکر فرماتے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ مجھے کسی پر کبھی غیرت نہیں آئی کسی زوجہ کے بارے میں، لیکن جب سیدہ پاک کا ذکر آیا تو حضور نے فرمایا ہاں ہاں وہی ہیں کہ جب مجھے لوگوں نے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی۔ کیا بات؟ تو جب نزول وحی کا سلسلہ ہوا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اب جو نزول وحی کا جو بار تھا، یعنی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام میرے زانو اقدس پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، وہاں اسی دوران نزول وحی ہوئی۔ فرماتے ہیں عالم یہ تھا، حالانکہ خود مولا کائنات شیر خدا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں جب نزول اس کا جو بار تھا نزول وحی کا، فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے زانوں پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، اچھا، یعنی اس شدت۔ اب جب پہلی وحی نازل ہوئی نا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی، یہ الفاظ حدیث کے ہیں، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ اور پھر آپ حضرت ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس لے گئیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ساری کیفیت بتائی کہ یہ اس طرح فرشتہ آیا اور اس نے اس طرح کہا۔ تو یہ جو ورقہ بن نوفل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پچھلی کتابوں کے حافظ تھے، اور کتابیں پڑھی تھی انہوں نے جو آسمانی کتب تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھی ہیں، ساری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔
اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی یہ وہ زوجہ ہیں کہ ہر قدم پر آپ دیکھیں شبیر بھائی، اس میں ہماری بہنوں کے لیے ایک بڑا درس ہے کہ حضور علیہ السلام کی دل جوئی فرمانا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سارے لوگوں نے حضور علیہ السلام جب اعلان نبوت فرمایا نا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اعلان فرمایا نبوت کا، سب لوگوں نے جھٹلایا، لیکن آپ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑی رہی۔ تو اس میں ہماری بہنوں کے لیے بھی درس ہے کہ جب شوہر پہ مشکل وقت آئے، مشکل لمحہ آئے، تو وہ شوہر کے ساتھ کھڑی رہیں۔ بہت خوب، چلیں جی، کیا کیا ابھی آپ نے؟ کچھ آوازیں آ رہی تھیں جی، ساؤنڈ ایفیکٹس آ رہے تھے۔ ہاں، یہ ہم نے اس کو فرائی کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کلر آنا شروع ہو گیا ہے۔ ویسے اس کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ جب کھائیں گے سحری میں تو پتہ چل جائے گا۔ بہت مزے کے بنتے ہیں یہ، کچے تو نہیں کھا سکتے؟ کچے تو نہیں کھا سکتے، جیسے گاجر واجر کھا لیتے ہیں؟ ہاں نہیں، وہ نہیں کھا سکتے ویسے، تو یہ فرائی کرنے میں ہی گل جائیں گے۔ اس کا ایک وہ بنتا ہے برتھا کہتے ہیں، برتا بنتا ہے جی، تو وہاں بڑا ٹیسٹ آتا ہے اس کو۔ ہاں، کیونکہ وہ بالکل اس کو بیک کر کے بھی ہرارے بناتے ہیں۔ بیگن، ہاں، بیگن کا بھرتا کہلاتا ہے، بھگارے بیگن بھی بنتے ہیں اور بیک کر کے بھی اس کا بنتا ہے۔ ایک اس کا عربی لوگ بناتے ہیں متبل، ہاں، وہ چولہے پہ سیکتے ہیں یا اوون میں سیک کے کھال نکال کے اور پھر اس کو دہی کے ساتھ بناتے ہیں، تو یہ بہت زبردست ہوتا ہے وہ۔ یہ دبئی میں وہ بالکل وہاں ملتا ہے ایسے ہی۔ تو اس کو اسی طریقے سے ہم فرائی کر کے جو ہے ایک پیالے میں لگائیں گے، پھر اس کے اوپر دہی اور پھر اس کے اوپر بھگار ڈالیں گے۔ اس طریقے سے تیار۔ مفتی اسحاق مدنی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں شبیر بھائی؟ اللہ کا۔ اچھا یہ بتائیے کہ بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مواقعوں پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت خدیجۃ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے یا ساتھ نہیں دے رہے تھے یا میرے پر مشکل وقت تھا۔ اس میں مال کا بھی تذکرہ حضور فرما رہے ہیں بعض جگہوں پر، تو ذرا بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے اپنا مال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا دین اسلام پر قربان فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سعادت کی بات ہے کہ آج حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی با اختلاف روایت 11 ازواج پر تو اتفاق ہے، باقی جو ہے 2 ازواج ہیں ان پر علماء نے کلام کیا ہے۔ ان 11 ازواج میں جو سب سے پہلی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ آپ کا نام خدیجہ ہوا، اسی طریقے سے کبریٰ یہ بھی آپ کا لقب ہے، عفیفہ پاک دامن یہ بھی آپ کا لقب ہے، اسی طریقے سے ملیکۃ العرب بھی آپ کو کہا جاتا تھا، اور عرب میں انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل اور سب سے ہائی کلاس بزنس مین خاتون تھیں، یہ باوقار خاتون، اور جن کی عفت، پاک دامنی اور تمام معاملہ جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب اوصاف سنے تو جناب ابو طالب سے مشورے کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کا مال بطور عقد مداربت یہاں سے لے کر ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بصرہ تک جب پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو فروخت کیا۔ اچھا، حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام جو میسرہ تھے ان کو ساتھ بھیج دیا تھا کہ دوران سفر عادات دیکھنی ہے، حرکات و سکنات دیکھنی ہے، لین دین کا معاملہ دیکھنا ہے، اور یہ ساری باتیں آپ نے آ کر بتانی ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مال لے کر جا رہے ہیں، جب واپس آپ پلٹے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک سمجھے کہ کھڑکی سے آج کل کے انداز میں یا ایک روشن دان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا شروع کیا۔ کہتی ہے کہ حضور تشریف لا رہے تھے تو ایک بادل آپ کے سر پر سایہ کنا ہے، اس ابر کے سائے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضور کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، دونا نفع ہوا ہے، اور جب جو عقد مداربت پر معاملہ طے ہوا تھا آپ کا کہ اتنی رقم آپ کو دی جائے گی، اس سے زیادہ حضرت خدیجہ نے دیا، اور جب یہ ساری باتیں غلام میسرہ سے پوچھی تو اس نے حضور کی دیانت داری، امانت داری اور مال کے اعتبار سے جو سارے معاملات تھے وہ سارے بتائے۔ حضرت سیدہ خدیجہ بڑی متاثر ہوئیں، اور متاثر ہونے کے بعد آپ نے اپنے عدید و اقربا کے ذریعے جناب ابو طالب تک نکاح کا پیغام پہنچایا کہ ہم جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس وقت پھر نکاح کا سارا معاملہ وہ جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا، ورقہ بن نوفل تشریف فرمائے، اور یہ سارے کا سارا معاملہ وہاں پر ہوا۔ آپ دیکھیے کہ عمر مبارکہ 40 برس، اس 40 برس سے لے کر اگلے جو 25 برس ہیں آپ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہی۔ حضور نے اس دوران کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ حضور کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئے، ان کے علاوہ حضور کی 4 شہزادیاں اور باقی شہزادے
حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارکہ سے اللہ نے آپ کو عطا سبحان اللہ، فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو غنی کیا گیا تو اس کے وجہ پس منظر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے فرما دیا بہت خوب۔ اور ان کے مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنا عطا فرما دیا۔ بہت خوب، ماشاء اور انہوں اللہ۔ نے اگلے پورے 25 سال کبھی بھی حضور سے نہیں پوچھا کہ مال کہاں لگا رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا جو بزنس تھا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنبھالا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بزنس کو عروج دیا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ۔ حضور کی زوجیت کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ ملیکۃ العرب بھی ہے، عفیفہ بھی ہے، پاک دامن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی زوجیت کے لیے ان کو منتخب بھی فرمایا۔ کیا بات ہے۔ تو جے ڈاٹ کا شکریہ، روزانہ ہمارے لیے بھیجتے ہیں ملبوسات، اور شیف مہراج کا شکریہ کہ وہ آج بیگن لے کے آئے ہیں، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید۔ مزیدار سحری بھی ہے، عالم ٹائم بھی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے ولی بھی ہوگا، اس کے بعد کام کی بات بھی ہوگی، پھر ورافان اللہ کا ذکر بھی ہوگا، پھر بہار شریعت بھی ہوگی، پھر روحانی گلدستہ بھی ہوگا۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں مزیدار سحری میں جو پک رہا ہے دہی کے بیگن، یا دہی والے بیگن۔ دہی والے بیگن کہاں پہنچا بھائی؟ بیگن ہم نے فرائی کر لیے ہیں، دیکھ لیں۔ دیکھیں دکھائیں بھائی۔ ہاں بیگن پہلے فرائی ہو نمک گئے۔ میں بھگو کر ہاں تقریباً آدھا گھنٹہ رکھا، آدھا گھنٹہ رکھا، تاکہ اس میں ٹیسٹ آ جائے، اور اس کے بعد اس کو ہلکے آنچ پہ تیل میں فرائی کر لینا ہے دونوں طرف سے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہم اس کا مسالہ بنا رہے ہیں پیاز کے ساتھ۔ پیاز کو لال کریں گے اور اس میں مسالے ڈالیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر بھگار اس کا الگ سے بنے گا۔ چلیں آپ اپنی جو کاروائی ہے وہ مکمل کریں، ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم اللہ کے ایک نیک بندے کا، ایک نیک ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی۔ جھوم اٹھا نعت پڑھے رو دیا لپٹا چوما۔ ذکر کر رہے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کا اسم گرامی فضیل ہے اور آپ کی کنیت ابو علی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی عیاض تھا، اور اس طرح آپ کا پورا نام ابو علی فضیل بن عیاض ہے۔ شاہ اہل معرفت آپ کو کہا جاتا ہے، شاہ اہل معرفت کہا جاتا ہے، اور آپ کا شمار مشائخ طریقت کے اولین صفوں میں سے ہوتا ہے۔ آپ کو علوم ظاہری و باطنی پہ مکمل دسترس حاصل تھی۔ حقائق و معارف میں آپ کے اقوال بہت ہی لطیف ہیں، اور آپ کے کشف و کرامات بہت مشہور ہیں۔ آپ بڑے متقی و پرہیزگار تھے، اور آپ کا صدق و اخلاص بھی ضرب المثل تھا۔ آپ سے متعلق جو زیادہ تر باتیں لکھی ہیں آپ کے حالات کے بارے میں، اس میں یہ ہے کہ ایک وقت یعنی آغاز میں آپ دنیا داری کی طرف مائل تھے، پھر آپ نے توبہ کی ہے باقاعدہ، اور توبہ کرنے کے بعد، سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو زہد و تقوی یعنی ساری رات عبادت کرنے، اور پھر اپنے اندر ایک فکری تبدیلی اس طرح سے وہ لائے کہ جو کچھ وہ کہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا، جو دعا وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا۔ اور اس سے سچی توبہ کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ ولایت و ہدایت کے آفتاب بن گئے۔ پھر آپ کچھ عرصے کے بعد مکۃ المکرمہ چلے گئے، اور کئی برس وہاں خانہ کعبہ کی مجاورت میں گزار دیے، جہاں آپ کو بہت سے مشائخ اعظام کی صحبت ملی۔ اس کے بعد آپ کوفہ تشریف لے گئے، اور کوفہ جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ فن حدیث اور حقائق و تصوف میں آپ کے اقوال بہت ہی بلند ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے کا یا بچے کا ایک اس کو بیماری ہو گئی، یعنی اس کا پیشاب بند ہو گیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ تجھے میری دوستی کی قسم اس کا مرض دفع کر دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ بچہ صحتیاب ہو گیا، اور اپنی دعاؤں میں آپ اکثر یہ فرماتے کہ اللہ تیرا دستور تو یہ ہے کہ تو اپنے محبوب بندوں اور ان کے بیوی بچوں کو بھوکا رکھتا ہے، فقر میں رکھتا ہے، فقیری میں رکھتا ہے، اور ان کو ایسی غربت دیتا ہے کہ گھروں میں روشنی تک کا انتظام نہیں ہوتا۔ پھر اے اللہ تو نے مجھے دولت کیوں عطا فرمائی؟ کیا میں تیرا محبوب بندوں میں سے نہیں ہوں؟
اور کبھی یہ دعا کرتے کہ اللہ مجھے عذاب سے نجات دے کر میرے حال پر رحم فرما کیونکہ تو علیم و ستار ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کو 30 برس سے کسی نے کبھی مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تو لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے سے خوش ہوا، لہٰذا میں بھی اس کی رضا پر خوش ہوں۔ یہ ہے ولایت کی بات، فقیری کی بات۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک پاگل خانہ ہے جس کے اندر مجنون جمع ہیں اور مجنون بیڑیوں اور ہتھ کڑیوں میں مقید ہیں۔ نفسانی خواہشات ہماری بیڑیاں ہیں اور گناہ ہماری ہتھ کڑیاں ہیں۔ جی مفتی شاہد صاحب کیا کہیں گے؟ زبردست اقوال اور روحانیت سے پر فکری و نظریاتی۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا آپ نے ذکر کیا۔ زمانہ تبا تابعین میں آپ کا صبر اور شکر ضرب المثل تھا، یعنی جب صبر اور شکر کی بات ہوا کرتی تھی تو تبادر ذہنی آپ کی ذات کی طرف ہوتا تھا۔ واہ واہ۔ اور آپ اس طبقے میں سے تھے کہ جہاں پر صبر کرنا مشکل ہوتا آپ وہاں پر شکر کیا کرتے تھے، جس کی مثال ابھی جو آپ نے واقعہ ذکر کیا کہ اولاد کے جانے پہ بعض اوقات صبر کرنا مشکل ہے اور آپ اس میں شکر ادا کر رہے ہیں کہ مولا تو خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ پھر اسی طرح آپ نے عبادات و ریاضات میں بڑا عرصہ بسر کیا، اور آج کے جو ہمارے نوجوان اسکالرز ہیں، علماء ہیں، میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ یہ جو طبقہ صوفیہ ہے تبا تابعین کے زمانے میں، جن میں سفیان ثوری ہیں، فضیل بن عیاض ہیں، پھر بعد کے حضرت مالک بن دینار ہیں، پھر اسی طرح صاحب تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار ہیں، ان کو اپنے مطالعے میں روزانہ کی بنیاد پر رکھیں۔ ان کی جو سیرت آپ پڑھتے ہیں اس سے آپ پہ رنگ چڑھتا ہے۔ ایک بار آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ کیا تم خدا سے محبت کرتے ہو تو تم خاموش رہو۔ اچھا، وجہ بیان فرمائی، کہا اگر تم یہ کہو گے کہ نہیں تو یہ کفر ہے، اور اگر تم یہ کہو گے کہ ہاں میں خدا سے محبت کرتا ہوں تو تمہارا عمل محبوبان خدا کے عمل کے منافی ہے، کیونکہ تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ تو جو محبوبان خدا ہیں ان کا عمل کچھ اور ہے اور تمہارا عمل کچھ اور ہے۔ اور آپ کی جو عبادات ریاضات تھی اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی زبان پر حکمت کو جاری فرما دیا تھا کہ جو آپ فرمایا کرتے تھے وہ حکمت بھرا قول ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ نے آپ کو خاص کیفیت عطا فرمائی۔ جب بندہ کسی کو پڑھ رہا ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ روزانہ ذکر کر رہے ہیں تو ایک بڑا اہم پیغام ہے اس میں کہ جنہیں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے رنگ میں رنگ رہے ہوتے ہیں، اور ان شخصیات میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو ان کی کیفیات آپ کے دل پر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ کیا بات ہے۔ اور 2-3 اللہ کے ولی ایسے ہیں، بلکہ کئی ہوں گے، ہم نے تو ابھی 10 روزے میں ایسے اولیاء کرام کا ذکر کیا، تو 2-3 بلکہ 4 ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جو توبہ کر کے واپس آئے اور ایسے واپس آئے کہ اللہ کے ولی بن گئے اور مستجاب الدعوات کے۔ تو کیا مطلب رب تعالیٰ جسے چن لے۔ ہاں جی جی، خوشبو ہے، خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کی پیاز جو ہے لال ہو گئی، لال ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا، پیاز لال ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے یا براؤن ہوتی ہے؟ پیاز جل کے تو کالی ہو جاتی ہے۔ جواب غلط ہے آپ کا، چلے درست ہے۔ یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا ابھی تک۔ دیکھیں، پہلے ہوتی ہے براؤن، پہلے براؤن ہوتی ہے، زیادہ جلتی ہو تو ہوتی ہے لال، اور جب میرے جیسا بیڑا غرق کرتے تو ہو جاتے کالے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے لیے۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید۔ مزیدار سحری میں بن گیا ہے دہی والا بیگن۔ جی، یہ کیا بن گیا اس کا؟ اچھا جی، پیاز لال ہو گئی تھی، اس کے بعد ہم نے اس میں نمک، دھنیا پاؤڈر اور لال مرچیں ڈالی ہیں، اور پھر تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے، مسالے کو بھون لیا، مسالہ بھون گیا۔ اب ہم نے اس میں ڈالنی ہے ہری مرچیں چاپ کر کے، اور یہ تھوڑی سی ڈالی ہے کسوری میتھی۔ کلر آ گیا مسالے کا بھائی، بالکل۔ اور بس اب یہ ریڈی ہے، ہم اس کو اب بیگن پہ اتار دیں گے۔ کام اتار رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ٹیسٹ زیادہ
तेज़ होगा, तीखा होगा मेरा ख्याल। नहीं, दही तीखा, ये तीखा बनाया है मसाला, लेकिन दही जो है वो बिल्कुल सादा है, इसमें कुछ भी मसाला नहीं तो है। उसकी वजह से बैलेंस हाँ, और बैगन में भी कोई मसाला नहीं है, तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। मतलब वो ये एक तरह से चटनी का काम करेगा, हाँ, तो वो ना पता नहीं चलेगा। ये किसके साथ खाते हैं वैसे? ये रोटी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे डायरेक्ट चमचे से भी खा सकते हैं। अच्छा। हाँ, चमचे से भी खा सकते हैं। ये हम इस पर अब दही डाल लें। खाली चमचे से खाएगा, कोई कहेगा क्या कर रहे हो, बोला बैंगन खा रहा हूँ। सही बात है। चले और जी, अब इसका हम बघार बनाएंगे, वो फिर हम इसके ऊपर ऐड इतनी सारी बातें हो रही हैं तो फिर कोई ऐसी बात भी होनी चाहिए जो काम की बात हो। काम की बात। तो सेगमेंट का नाम है काम की बात। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। इल्ज़ाम लगाने की आदत छोड़ दो, ये हमारी आज काम की बात है। जब आप बग़ैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, शरई एतबार से तो इसकी वईद उलमा कराम बताएंगे ही, लेकिन आपकी अपनी क्या माशरे में हैसियत रह जाती है। सारे दोस्त कहेंगे भाईजान इससे दोस्ती मत करो, इसने किसी न किसी मसले में हमें फंसा देना है, कोई भी गलत काम होगा इसने कहने मैंने किया है। तो इसलिए आपकी माशरे में हैसियत ख़त्म हो जाती है, आपसे कोई दोस्ती रखना नहीं चाहता, आपसे कोई महफ़िलों में नशिस्तों में बैठ कर कोई बात नहीं करता, क्योंकि आप बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरी इसमें एक ख़राबी यह है कि आप बदगुमानी का शिकार होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो तवाहुम परस्ती है उसमें भी एक ये एलिमेंट है कि अगर मोटरसाइकिल पे जाते जाते आप गिर गए तो बदगुमानी करेंगे कि फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया, कुछ पढ़ दिया, कुछ मुझे खिला दिया या मुझसे हसद कर दिया, हालांकि उसको पता ही नहीं होता। कुछ ऐसा होता है कि मेरा बेटा जो है ना ये खाना खा के बीमार हो गया, तो पड़ोसी के या पड़ोसन के ऊपर बदगुमानी कि उसने जो आज ज़र्दा भेजा था या कुछ मीठा भेजा था उसमें कोई चीज़ कर दी होगी। फिर बड़े पैमाने पे इल्ज़ाम तराशी के बड़े मामला थे। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो कहा जाता है कि मेरी फैक्ट्री में जो आग लगी वो लगी नहीं, लगवाई गई है। बदगुमानी करेंगे कि इसने लगाई है। फिर पॉलिटिक्स में ये होता है कि फ़लाँ जो है वो पैसे लेके बिक गया। एडमिनिस्ट्रेशन में होता है कि ये अगर इस सीट पे या कमिश्नर लगा है या एसएसपी लगा है तो पैसे दे के लगा होगा। सवाल ये है कि इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, और इसमें काम की बात क्या है। काम की बात इसमें यह है कि अगर सबूत ना हो तो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। दूसरी काम की बात यह है कि अगर सबूत हैं भी तो आप क्या मुकल्लफ़ हैं कि आप सबकी तहकीक करते फिरें कि ये जो गलत काम हुआ है इसने किया है, वो जो बर्बादी हुई इसने की है, ये जो तबाही हुई इसने की है। आपको इन झंझटों में पड़ने की ज़रूरत क्या है। क्या कहेंगे अल्लामा मदनी रज़ा साहब, इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम लगाने की आदत छोड़ देनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ख़वातीन के अंदर ये वाली आदत जो है ना बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है कि वो फ़ौरी तौर पर जो है वो इल्ज़ाम तराशी कर देती हैं। हमारी शरीयत का अगर हम मिजाज देखें तो शरीयत मुतहरा ने इल्ज़ाम के लिए यानी इल्ज़ाम को साबित करने के लिए गवाहों का सिलसिला एक रखा है। अच्छा। और अगर वो गवाहों का सिलसिला ना हो तो शरई हुदूद भी नाफिज नहीं होती। हत्ता कि शरई हुदूद के बारे में बाज़ लोग ये कहते हैं कि बड़ी सख्त सज़ाएँ, लेकिन उसके बारे में उसूल ये है कि अगर किसी पर इल्ज़ाम लगाया और वहाँ पर कोई हल्का सा भी शुबा आ जाता है तो शरीयत मुतहरा का हुक्म ये है कि उस शुबे की बुनियाद पर हुदूद को साकित कर दिया जाए। अच्छा। यानी इस कदर हमारे यहाँ पर किसी मुसलमान के ऊपर या किसी के भी ऊपर इल्ज़ाम लगाने के सिलसिले में शरीयत की तरफ से एहतियात दी गई है। अब सवाल ये है कि इससे छुटकारा कैसे हासिल करें। इससे छुटकारे के हुसूल के लिए जो है ना अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि हम हर मामले के अंदर किसी और पर इल्ज़ाम तराशी करें, अपनी गलतियों पर नज़र जितनी ज़्यादा रखेंगे तो इंसान अपने आप को चेंज करने की तरफ आएगा। कि अपनी गलतियों पर निगाह रखें तो इंशाल्लाह फिर इससे आदत में तब्दीली पैदा होगी। और अगर आपकी आदत दूसरों को देखने की होगी, अपनी तरफ तवज्जो ना करेंगे तो फिर इसका मतलब ये कि ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला चलता है। हाँ जी। ये बैगन में आपने डाल दी है दही। अब ये कोई नई चीज़ बनाई आप? अब ये हमने बनाया इसका ऊपर का बघार। इसमें हमने डाला है ज़ीरा, लाल मिर्चें साबित और कड़ी पत्ता। और यही आप पर इल्ज़ाम है कि आपने इसे क्यों बनाया? ताकि इसमें मज़ा आ जाए। चलें जी, लगाएं इल्ज़ाम कबूल करते हुए तड़का। वाह वाह, ये तो बड़े ज़बरदस्त देखने में। अच्छा, देखने में बैंगन बेचारा कितना बदसूरत लगता था, कहना तो नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं।
لیکن اب کتنا خوبصورت ہو اب گیا. کتنا خوبصورت واہ ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اندر دل کا حال دیکھنا چاہیے. دل کا حال ہے, اوپر سے کیسا بھی ہو اندر سے مزے اندر سے مزیدار ہونا چاہیے. واہ واہ واہ, یہ دیکھیے بھائی کیا بات ہے. شیخ معراج جیو سدا جیو. اچھا جی مفتی شاہی صاحب ایک جملہ آپ بھی کہہ دیں, الزام کی عادت کیسے جائے. ایک مفتی غلام دستگیر بھی کہہ دیں اور مفتی اسحاق صاحب جلدی جلدی. دلیل ختم ہو جاتی ہے نا, ہاں. پھر الزام پر لوگ اتر آتے ہیں. اس کے لیے جملہ یہی ہے کہ بہت گھٹیا لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو بلا وجہ الزام تراشیاں کرتے ہیں, کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بالفرض کسی کا عیب پتہ بھی چل جائے تو ستار العیوب ہے اللہ تعالیٰ, وہ ہمارے پردوں پہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. تو ہمیں کسی کی چیز پتہ چل گئی تو ہم اسے چھپا دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے, مثال کے طور پر رشتہ مانگا گیا, رشتہ نہ دیا, انکار کر دیا, تو اسی بچی پر الزام لگا دیا کہ جی اس کا تو معاذ اللہ کسی کے ساتھ چکر تھا یا کوئی معاملہ تھا, اور صرف اپنی باطن کی تسکین کے لیے اس بچی کے مستقبل کو تاریک کر دیا. تو الزام لگانا چھوٹے لوگوں کا کام ہے, گھٹیا لوگوں کا کام ہے. گھٹیا پن اسے کہا جاتا ہے. اپنے اندر ظرف کو وسعت دیں اور اپنے ظرف کو وسیع کریں, دل کو وسیع کریں. بڑا آدمی الزام لگانے والا نہیں ہوتا, بلکہ بڑا وہ ہوتا ہے جو الزام لگانے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے. کیا بات. تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے دل میں وسعت پیدا کریں. مفتی غلام 30 سیکنڈز میں کوئی بات آپ 30 سیکنڈ مفتی صاحب. الزام لگانے والے کی سزا دنیا کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ الزام ثابت نہ کر سکے نا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اچھا, اگر الزام وہ ثابت نہ کر سکے تو آپ سوچیں کہ آخرت میں کیا سزا ہوگی. لہذا کسی پر الزام لگانے سے پہلے, اس لیے بزرگوں نے فرمایا جب آپ کسی پہ الزام لگائیں, کسی کی طرف اشارہ کریں تو ایک انگلی آپ کی اشارہ کرے گی اس کی طرف جو مورد الزام ہے, لیکن 3 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. جی مفتی اسحاق صاحب 30 سیکنڈز. جی, ولا تجسسوا کے الفاظ قرآن پاک میں ہے کہ کسی کی ٹوہ میں مت پڑو. الزام اس وقت لگایا جاتا ہے جب بندہ ٹوہ میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے یا اس میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے, یعنی دل کی چھپی ہوئی دشمنی. ظاہر ہے کہ دل کی چھپی ہوئی دشمنی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں وہ چیز اسے ابھارتی ہے کہ اس کی ٹوہ میں پڑو, کوئی نہ کوئی عیب اس کا نظر آ جائے, کوئی نہ کوئی برائی نظر آ جائے تو پھر میں اس سے اپنا انتقامی جذبہ لوں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ منتقم حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اس لیے حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ عیب دیکھو تو اس میں پردہ ڈالو, اللہ تعالیٰ قیامت کے تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. جب تک کہ شرعی ضرورت نہ ہو جائے, شرعاً لازم اور واجب نہ ہو جائے, کس کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. عیب کی بات ہے, اور الزام جو ہے وہ عیب نہیں ہوتا بلکہ آپ اس پر ایک جھوٹی بات جو ہے کر رہے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. شیخ معراج آپ کا بہت شکریہ, آپ نے دہی والے بینگن بنائے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ورفعنا لک ذکرک مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. محمد بلال قادری جی. لم یاتی نذیرک فی نظر, لم یاتی نذیرک فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نذیرک فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو, جگ راج کو تاج تورے سر سو, ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. لم یاتی نذیرک فی نظر, انا فی عطش و سخا کاتم, اے گیسوئے پاک ابر کرم, اے گیسوئے
پاکے ابر کرم برسنہارے ریم جھم برسنہارے ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا 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 الروح فداک فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھوک دیا مورا تن من دھن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر پیر مہر علی فرماتے ہیں دو ابرو کوس مثال ڈیسن جے تینوں کے میزاتے تیر چھوٹن جے تینوں کے میزاتے تیر چھوٹن لبا سرکا کھا کے لالے یمن لبا سرکا کھا کے لالے یمن چٹ دند موتی دیاں ہن لڑیاں اجنینا لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ما اجمالا کا ما احسانا کا ما اکمالا کا ما احسانا کا ما اکمالا کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کھیاں کتھے جالڑیاں اجنینا لائیاں کیوں جھڑیاں البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سراغ پر آ جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا اجنینا لائیاں کیوں جھڑیاں مفتی شاہی صاحب کیا کہیں گے اس کلام کے بارے میں؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام اور میرے پسندیدہ کلاموں میں سے ایک کلام ہے جو امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور یہ وہ کلام ہے جو آپ کے کلاموں میں ایک شاہکار کلام ہے صحیح اس کی وجہ یہ ہے کہ لم یاتی نظیر کفی نظرن یہ جملہ ہے عربی کا کہ آپ کی مثل کسی بھی نظر میں نہیں آیا مثل تو نہ شد پیدا جانا آپ کی مثل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا یعنی عربی کلام فارسی کلام ہندی کلام اور اردو کلام یعنی 4 زبانوں کو اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں جمع فرما دیا اور کہیں پر بھی آپ کو معنی کا فرق نظر نہیں آئے گا اور کئی جگہوں پر تو حیرت انگیز مماثلت نظر آئے گی چونکہ آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب کا بھی ذکر کیا 3 حوالے آپ ذہن میں رکھیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے چہرہ انور کو دیکھا تو کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي امام احمد رضا خان نے اس شعر کے اندر فرمایا لم یاتی نذیر کفی نظرن ٹھیک ہے
اور اسی طرح پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک مقام پر فرمایا کہ مکھ چند بدر شعشانی. اب آپ تینوں کو رکھیں تو تینوں کا لزومی معنی ایک ہی نکلتا ہے. چونکہ جلوہ ایک ہے، اپنے اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں تو معنی وہاں پر ایک ہی متعین ہوتا ہے. پھر چونکہ آپ کا ایک اپنا رنگ تھا شاعری کے اندر، جب آپ شاعری لکھتے تھے اور خاص طور پر مدح نبی جب کیا کرتے تھے تو وہ رنگ ہی الگ تھا. یہاں پر معاملہ اس کے عکس ہوا کہ آپ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ 4 زبانوں میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کریں. تو اب ریکویسٹ کی گئی تھی تو آپ نے لکھا. تو پھر جب آخری مصرع آیا تو آپ نے فرمایا کہ بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ رنگ میری نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. یعنی میرا رنگ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی کہے تو میں لکھوں، لیکن ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ چلا جانا، کہ چونکہ محبت کرنے والوں نے کہا کہ آپ لکھ دیجئے تو میں نے لکھ دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ کیسا کمال لکھا کہ معنویت کا بھی کمال ہے، حسن و جمال کا جو بیان ہے اس کا بھی کمال ہے، چاروں زمانوں کا حسین اشتراک و امتیاز بھی موجود ہے، اور کہیں پر آپ کو معنی کا فرق بھی نظر نہیں آ رہا. تو گویا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نوک قلم سے، جزاک اللہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نوک قلم سے جو یہ کلام نکلا ہے وہ بے مثل و بے مثال ہو گیا. اور 4 زبانیں ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب یہ کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہر بندہ جھوم رہا ہوتا ہے. حالانکہ اس کے کئی ایسے اشعار ہیں جو عامی کو سمجھ میں نہیں آتے، اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا کہ جی مثلے تو نہ شد پیدا جانا اس کا کیا معنی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھوم رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے جو اس دن بیان کی گئی تھی کہ چونکہ آپ نے ایک کیفیت خاص سے متکیف ہو کر وہ کلام لکھا تو اس کلام کو وہ کیفیت مل گئی. اب صدیوں بعد بھی، کئی سالوں بعد بھی کوئی اس کلام کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو وہ اس کیفیت سے متکیف ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو آپ کے کلام کی چاشنی ہے وہ ہمارے قلوب میں اسی طرح ہمیں محسوس ہوتی رہے. ایک شعر دوبارہ ذرا مقرر کر دیجئے، دوبارہ پڑھ دیجئے، اسی پر وقفے پہ جائیں گے. ادھر بھی گرا جانا، 2 بوند ادھر بھی گرا جانا، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور آنکھیں نرمد بھریاں، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ ما اجمالا کا، ما احسنا کا، ما اکمالا کا، ما احسنا کا، ما اکمالا کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کیاں کتھے جالڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. خوش آمدید، ورفان لک ذکرک میں موجود ہیں. جی بلال بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ کلام اعلیٰ حضرت کے خوبصورت ہیں، پیش کرتا ہوں ایک اور. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے
قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ جب آ گئی یہ جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، آقا نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مفتی اسحاق صاحب کیا کہیں گے اس کلام کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیارے کلاموں میں سے ایک ایسا کلام ہے کہ جس میں مختلف کیفیات کا ذکر فرمایا گیا، جیسے اس کا مطلع ہی دیکھیے گا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اللہ اللہ، یعنی دل کے غنچوں کا کھل جانا یہ بعض اوقات اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے یا کوئی منظر کوئی پیارا محسوس ہوتا ہے، اور ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں، نہ اس خوشبو کو سونگا نہ محسوس کیا، لیکن اس کلام کے اندر چاشنی ایسی ہے کہ جب یہ مصرع پڑھا جاتا ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے تو دل کے غنچے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کلام کی برکت ہے یہ، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم جہاں جہاں لگتے چلے گئے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد فرما دیا اور وہ آباد ہوتی چلی گئی۔ اور جو خاص طور پر نصیحت کے لیے یہاں ایک بات جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یعنی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح امت کے غم میں نڈھال ہے، کس طرح حضور امت کی داد رسی فرماتے ہیں، فریاد رسی فرماتے ہیں، بار بار رو رہے ہیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے سمجھنے سیکھنے اور سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہے، اللہ کے محبوب ہے، امت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے لیے آنسو بہائے، تو ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر پھر محبت ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے عرفان، ماشاءاللہ۔ سید یاس یوں بخشواؤ جن و بشر کو خبر نہ ہو، دھل جائے داغ دامن تر کو خبر نہ ہو، ایسے گزارو نار سکر کو خبر نہ ہو، پل سے اتار
بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، دورے خزاں کی زد میں ہے دل اس فگار کا، مدت ہوئی کہ منہ نہیں دیکھا بہار کا، دستے حضور میں ہے شرف اختیار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، جاں پر بنی ہوئی تھی غم انتظار میں، لے آئی مجھ کو دید کی حسرت مزار میں، کیونکہ حائل نہیں حجاب کوئی اس دیار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، انسان کو اذن شوخ کلامی نہیں جہاں، پرساں بجز رسول گرامی نہیں جہاں، ان سا نصیر شافع نامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پہ سر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پہ سر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ ویلکم بیک۔ سحری کر رہے ہیں ہم، اور سحری کے درمیان بھی ہم وقت کو بچاتے ہیں، کوئی نہ کوئی خوبصورت بات آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب روزانہ آپ کے لیے شرعی مسائل اور ان کے حل کے لیے ایک خوبصورت سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت۔ ہوٹ بھی نقش قدم بن گئے، اتنا چوما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج خرید و فروخت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ خرید و فروخت یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ شریعت مطہرہ نے جہاں دیگر معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے، اسی طریقے سے خرید و فروخت جس کو احکام تجارت کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ تجارت میں برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ بیع کو حلال فرماتا ہے اور سود کو حرام فرماتا ہے۔ تو خرید و فروخت یہ ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ مارکیٹ جاتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے اور کوئی چیز خریدتا ہے۔ یہاں دو تین باتوں کی بہت زیادہ وضاحت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز آپ خریدنے جا رہے ہیں اس کے لین دین میں اس کا ریٹ طے ہو جانا ضروری ہے۔ یعنی یہ چیز اتنے کی بیچ رہے ہیں، اتنے کی خرید رہے ہیں، یعنی جب یہ معاملہ ہو جائے تو پھر اس وقت ضروری ہے کہ جو لین دین کا تقاضا ہے اس کو صحیح طور پر مکمل کیا جائے۔ دوسرے ایک کہ اگر چیز پہلے خریدی یعنی آرڈر دیا اور بعد میں اس کو لے رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس وقت اس کا بیانہ جو دیا جاتا ہے، ایڈوانس دیا جاتا ہے، وہ بھی طے ہو جائے، اور جب ڈیلیوری کے وقت وہ چیز آپ کو ملے گی تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی وغیرہ نہ ہو، اس کی بھی ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مختلف ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ٹیگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بھئی چیز اتنے کی اٹھاتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں اور کاؤنٹر پہ جاتے ہیں، بل بن جاتا ہے، پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ ایک تو خرید و فروخت کا یہ طریقہ رائج ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی یہ چیز کتنے کی ہے، انہوں نے کہا بھی مثال کے طور پہ یہ چیز جو ہے وہ 100 روپے کی ہے، ہم کہتے ہیں میں اس میں کچھ کمی کریں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کے لیے 80 روپے ہو جائیں گے، تو ٹھیک ہے 80 روپے دیے اور چیز کو لے لیا، یہ بھی درست ہے معاملہ۔ لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بھائی مولانا صاحب جتنے مرضی دے دو، اس کے جتنے مرضی ہو دے دو، جو سمجھ میں آ رہا ہے دے دو۔ اب مثال کے طور پہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ چیز 50 روپے کی، اور جو بیچنے والا ہے اس کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ چیز 80 روپے کی، تو اب جب تک معاملہ طے نہیں ہوگا اس کا لین دین درست نہیں ہوگا۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یعنی یہ صرف تجارت کے نہیں بلکہ یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے بھئی وہ رکشے والے کو پکڑا، گاڑی والے کو پکڑا، ہاں بھئی وہاں تک جانے کتنے پیسے دو گے؟ بھئی جو سمجھ میں آئے دے دیجیے گا، صوفی صاحب ہے، نیک آدمی ہے، آنٹی باجی جو سمجھ میں آئے آپ دے دیجیے گا۔ تو اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے یہاں کے 200 روپے ملیں گے، اور آنٹی باجی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے جو ہے مطلب اس کو 50 روپے دینے، تو اب لینا دینا یہ بھی بالکل جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ تو 3-4 چیزیں ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کا لین دین ہم کر رہے ہیں، نمبر 1 اس چیز کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو اس کو بیان کر دیا جائے کہ اگر اس میں یہ خامی موجود ہے، اس خامی کے ساتھ آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیجئے، یعنی A کوالٹی کی چیز یہ ہے، B کوالٹی کی یہ ہے، اس کے اندر یہ خامی، اس کی یہ خوبی ہے۔ اگر خامی والی چیز پسند کرتا ہے بندہ تو ظاہر ہے اس کے ریٹ کم ہوں گے، اور اگر A کوالٹی والی چیز پسند کرتا ہے تو اس کے ریٹ ظاہر کچھ زیادہ ہوں گے۔ لیکن یہاں اس طرح نہیں کرنا چاہیے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کو میں A کوالٹی کی چیز دے رہا ہوں اور مارکیٹ میں وہ C D پتہ نہیں کون سی کوالٹی کی ہوتی ہے، تو جھوٹ بول کر چیز کو بیچنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی عیب ہے تو بتا دیا جائے، یا اس کے ریٹ میں کوئی کمی ہے تو وہی بتا دیا جائے، بھئی یہ اتنے کا اور یہ اتنے کا۔ جیسے افطاری کے وقت ہم لینے کے لیے جاتے ہیں پھل فروٹ وغیرہ، تو مختلف لگے ہوئے ہوتے ہیں بھئی یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا۔ تو اگر یہ طے ہوا کہ بھئی یہ والا جو ایک کوالٹی والی چیز ہے یہ آپ مجھے دے دیجئے، تو بعض اوقات وہ دینے والے یوں کرتے ہیں کہ یہاں سے 4 چیزیں یہاں سے اٹھائیں، بندے نے ادھر دیکھا 2 چیزیں اٹھا کے یہاں سے یہاں ڈال دی، تو یہ یاد رکھیے گا خیانت ہے، یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ ایک چیز اور ہمیں ذہن میں اپنے رکھنی چاہیے کہ جب خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہو تو اس وقت دیانت داری بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں کوئی خیانت نہ ہو، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس چیز کی خرابی کو بغیر بتائے اس کو بیچا جائے۔ تو یوں ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب بھی ہم خرید و فروخت کریں تو شرعی احکامات کو پیش نظر رکھیں، کیونکہ اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے۔ ہم انشاءاللہ جب تجارت کے لین دین کی طرف جاتے ہیں تو ان تمام احکامات کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، زبردست مسائل اور پھر ان کا حل بتایا ہمارے مفتی اسحاق صاحب نے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان فجر بھی قریب ہے، تقریباً 20 سیکنڈ کے بعد ہم وقفے پر جائیں گے، اور جب واپس لوٹیں گے کلام بھی ہوں گے، گفتگو بھی ہوگی، اور اس کے بعد روحانی گلدستہ بھی ہوگا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ایک خوبصورت کلام پڑھنے والے بچے ہیں، وہ کلام پیش کریں گے، اس کے بعد روحانی گلدستہ کی طرف چلیں گے۔ جی بیٹا۔
درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہی پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، وہی پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں، در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں، غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، اور نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں، نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں، کہ آنکھ در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے، اور تم ہی بناؤگے بگڑی سعید کی آقا، تم ہی بناؤگے بگڑی سعید کی آقا، تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے۔ سبحان اللہ۔ جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام، جس بیمار کو سارے زمانے
से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, तुम्हारे दर के टुकड़ों से पड़ा पलता है एक आलम, तुम्हारे दर के टुकड़ों से पड़ा पलता है एक आलम, गुजारा सब का होता है इसी मोहताज खाने से, तुम्हारे तो वो एहसान और ये नाफरमानियाँ अपनी, तुम्हारे तो वो एहसान और ये नाफरमानियाँ अपनी, हमें तो शर्म सी आती है तुमको दिखाने से, हमें तो शर्म सी आती है तुमको दिखाने से, ज़मीं थोड़ी सी दे दे बगैर मदफल अपने कूचे में, ज़मीं थोड़ी सी दे दे बगैर मदफल अपने कूचे में, लगा दे मेरे प्यारे मेरी मिट्टी भी ठिकाने से, न पहुँचे उनके कदमों तक न कुछ उसने अमल ही है, हसन क्या पूछते हो हम गए गुजरे ज़माने से, हसन क्या पूछते हो हम गए गुजरे ज़माने से, ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से। क्या बात है, माशाअल्लाह। मुफ्ती इसाक साहब, कलाम के बारे में ज़रा 30 सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलाम ख़ास तौर पे पढ़ा गया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार की हाज़री के हवाले से, और ये है कि वो तैयबा है, शिफा खाना है वो, और जब बंदा वहाँ जाता है तो उसे ज़ाहिरी शिफा भी मिलती है और बातनी शिफा भी अल्लाह ताला फरमाता है। तो ज़ाहिर है कि वहीं बात की गई, और वहाँ की जो मिट्टी है उसे खाके शिफा कहा जाता है। वाह वाह। तो वहाँ जाने के बाद यही बात जिक्र की जा रही है कि न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, सारे ज़माने की दवाइयाँ ले ली, सारे ज़माने का दर्द ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब जो है वो शिफा नहीं मिल रही। तो कहा कि उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, जब वो खाके शिफा मलेगा अपने जिस्म पर तो अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ब्रेक के बाद रूहानी गुलदस्ता। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कराची में अभी अज़ान फ़जर में कुछ वक्त बाकी है, कुछ लोग सहरी कर रहे हैं, कुछ पानी वगैरह पी रहे हैं, और चलते हैं हम उस सेगमेंट की जानिब जिसमें मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब हमारी मुश्किलात और परेशानियों का रूहानी हल बताते हैं वज़ाइफ के ज़रिए, अस्माउल हुस्ना के ज़रिए। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता।
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. مفتی صاحب یہ بہت زیادہ شکایت آ رہی ہے کہ بچے اور نوجوان نشے کی جو لت ہے، جو لعنت ہے، اس میں گرفتار ہو گئے. کالجز کے ذریعے ہو گئے، اسکول کے ذریعے ہو گئے، یا ایجنٹس کے ذریعے ہو گئے. اور پھر جب یہ نشے کی جو عادت پڑ جاتی ہے تو پھر آگے چل کے وہ جوئے کی لت، اور پھر یہ کہ بہرا روی، بے حیائی، بری عورتوں کی صحبت. اس کا کوئی حل بتائیں، اور پھر روحانی طور پر اس کا کوئی وظیفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے ہی افسوس کے ساتھ ذکر کرنا پڑتا ہے کہ نوجوان جنہیں قوم کی تقدیر بدلنی تھی وہ نشے کی لعنت میں جھونک دیے گئے. اچھا، اس میں جو اداروں میں ہوتا ہے وہ تو خیر سب کو معلوم ہے، اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے. اس کے روک تھام کے لیے ہماری جو فورسز ہیں کام کر رہی ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی عدم توجہ ہی بہت بڑا سبب ہے کہ بچے پر جو والدین کو ایک مقام دیا گیا ہے، اس کے ان کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے. یعنی یہ کس طرح ہو گیا، کیوں باپ نے نظر نہیں رکھی؟ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جاسوس بن جائے بچے کے، لیکن نظر رکھیں. شیر والی، شیر والی محبت، پیار بڑا انداز ہو، لیکن اس پر نظر رکھیں کہ اس کے دوست کون ہیں، اس کو کس جگہ بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، اتنی دیر جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب سر سے پانی گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کو خیال آتا ہے کہ کیا کیا جائے. تو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ شادی کے بعد بعض اوقات لوگ نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں. دیکھیے، ہر وہ چیز جس سے آخرت تباہ ہو جائے، ایسا نشہ جس سے دنیا تباہ ہو جائے، آخرت تباہ ہو جائے، اور اللہ اور رسول نے خاص منع فرمایا ہو، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے وظائف ہیں اس بری عادتیں چھڑوانے کے لیے. یہ دو اصل میں آپ نے دو سوالات کیے ہیں. ایک تو ہے کہ نشے کی لت میں پڑ گیا، مثلا کوئی شراب نوشی کرتا ہے یا ڈرگس لیتا ہے، اللہ نہ کرے. اس طرح کا جو نشہ جو انسان کی دنیا کو بھی تباہ کر دے، آخرت تو ہے ہی تباہ. صحیح. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب نشے کی لت میں پڑے گا تو وہ چوری چکاری کی طرف بھی جائے گا. صرف یہ نہیں کہ حرام راستے پہ چڑھے گا، بری عورتوں میں پڑ جائے گا، بلکہ چوری چکاری کے راستے پہ پڑ جاتا ہے، بعض اوقات کرائم کی طرف چلے جاتا ہے، اور غلط لوگوں میں اس کی سنگت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھیں اس کے اندر بھی دو صورتیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ کیا وہ خود چھوڑنا چاہتا ہے، یعنی بعض لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہیں گے یار ہم چھوڑنا تو چاہتے ہیں لیکن بار بار وہ لت لگ جاتی ہے. مثلا تو سب سے پہلی بات کہ ایسی صحبت جہاں جا کر اس کو یہ گناہ یاد آتے ہوں، اس کو شراب پینا یاد آتا ہو، اس کو جوا کھیلنا یاد آتا ہو، تو سب سے پہلے تو اس جگہ جانے سے توبہ کر لے. چاہے وہ لاکھ دوست مذاق اڑائیں کہ یار تو کیا عورتوں کی طرح ہو گیا ہے، کیا تو ڈرپوک ہو گیا ہے، کیا تو لڑکیوں کی طرح بن رہا ہے. بالکل اس جگہ جانے کا پکا ارادہ چھوڑ دے کہ بالکل اب میں نے نہیں جانا ہے. ایک تو یہ ہوتی صورتحال. دوسرا یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ روکتے ہیں لیکن بچے نہیں روکتے ہیں، کیونکہ انہیں مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا آگے کہ آگے کس قدر گہری کھائیاں ہیں، کس قدر ایمان برباد ہو سکتا ہے اور تباہیاں ہیں. تو دو صورتیں ہیں. تو اس کے بارے میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. دو وظیفے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ نشے کی حالت میں لگ گیا، وہ عادت میں لگ گیا نشے کی، اور ڈرگس ہو گیا، شراب ہو گیا، افیون ہو گیا، اس طرح کے جتنے اقسام میں نشے کے اس میں وہ پڑ گیا ہے. تو اللہ کے چار نام ہیں، یا فردو، یا وطرو، یا احدو، یا سمدو. میں دوبارہ لے لیتا ہوں. یہ اللہ کے اسم ہیں. ٹھیک ہے. شیخ عبدالحق محمود سلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نام بیان فرمائے، یا فردو، یا وطرو، یا احدو، یا سمدو. تیبارہ سن لیجئے، یا فردو، یا وطرو، یا احدو، یا سمدو. یہ چار نام چاروں پڑھے جائیں گے تو ایک مرتبہ پڑھنا کہلائے گا. اس کو یا تو جو نشے کا عادی ہے وہ خود پڑھ کے دم کر کے پانی پی لے 101 مرتبہ. صحیح. یاد رکھیں جب ہم ہمارے جو طریقت کا سلسلہ ہے اس میں تسبیح ہم کہیں گے نا، جب ایک تسبیح پڑھ لے اس سے مراد 100 نہیں ہوتا ہے، اس سے مراد 101 ہوتا ہے. صحیح. تو اگر جو یا تو وہ پڑھ لے، بعض اوقات وہ نہیں پڑھتا ہے، کسی کا بچہ اللہ نہ کرے اس فیلڈ میں ہے اور ماں باپ بیچارے جس طرح بعض اوقات رو رہے ہوتے ہیں. شبیر بھائی میں کیا آپ کو بتاؤں کہ وہ خون کے ایک اکلوتا بیٹا ہے اور وہی نشے کی حالت میں پڑ گیا ہے. تو یہ الحمدللہ رب العالمین. میں ابھی ریسنٹلی واقعہ بتاؤں. ہمارے ایک دوست ہیں
وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بچہ اس طرح کی نشے میں پڑ گیا تھا, اور آپ کو پتہ وہاں تو بار ملک میں بہت برا حال ہے. وہاں تو ہمارے چائے کی دکانیں شاید اتنی نہیں ہوگی جتنی وہاں پر شراب نوشی عام ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں, کیا کریں. تو ہم نے ان کو یہ 4 نام اللہ تعالیٰ کے بتائے. تو 1 مہینے بعد ان کا فون آیا, انہوں نے کہا ہم نے اس کو پانی پہ دم کر کے پلائے, 101 مرتبہ صبح پڑھا, 101 مرتبہ شام کو. کہنے لگے اس کے بچے سے باقاعدہ انہوں نے خود میری بات کرائی. انہوں نے کہا جیسے میں شراب کو گھونٹ لیتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے منہ میں زہر گھول دیا گیا ہے, اچھا, اور میں اس کو کلی کر دیا کرتا تھا. اس طرح کرتے کرتے الحمدللہ میری شراب کی عادت چھوٹ گئی. ایک تو یہ. دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے گناہ میں پڑ جائے جو صرف اس یہ نہیں کہ اس کی دنیا اور آخرت بلکہ گھریلو زندگی بھی تباہ کر دے, یعنی کہ بدکار عورتوں کے لت میں پڑ جائے, جوئے کی لت میں پڑ جائے, تو علامہ شیخ واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے, یا ہادی انت الہادی. یہ اللہ کا نام ہے, یا ہادی انت الہادی, یا ہادی انت الہادی. 100 مرتبہ پڑھ کے اس کو پانی پلایا جائے یا وہ خود پڑھ لے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی جتنی بری عادات ہیں, حتیٰ کہ وہ یہاں تک لکھتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ نہ کرے وہ زنا جیسی بدکاری میں ملوث ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت فرمائے گا اور اسے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. آمین. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس کی طرف مفتی غلام دستگیر صاحب نے توجہ مبذول فرمائی, اور اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت کرے. لیکن یہ کہ ماں باپ کو بھی شیر کی نگاہ رکھنی چاہیے, محبت کریں, پیار کریں, ساری چیزیں کریں, خواہشات بھی پوری کریں, نخرے بھی اٹھائیں, لیکن نگاہ شیر والی ہے. چلیں جی, 2-3 منٹ باقی ہیں, پھر ہم اذان فجر کی طرف جائیں گے. تو بلال قادری سے ایک مصرع اور ایک ہم عرفان سے سنتے ہیں, اور پھر وقفے پہ جائیں گے. اور کا ساتھ ہو جب کھلنے لگے یا الہی نام اعمال, جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو, عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو, یا الہی رنگ لائے جب میری کراچی اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم چلتے ہیں بریک کی جانب, اور جب واپس لوٹیں گے تو اذان فجر ہوگی یہیں سے براہ راست. نظروں کی حیا کا ساتھ ہو کی نیچے
خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا